अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कैसे अदा करना है, हज के फ़राइज़ क्या है, हज के वाजिबात क्या हैं, उम्रा कैसे करना है, इस तरह की सभी जानकारियाँ जानना बहुत ज़रूरी है। और इन सब बातों पे अमल करके ये सब चीज़ें याद करके आपको हज के लिए जाना है। तो आज हम इंशाल्लाह इस मसले पर पूरी बातचीत करेंगे और यही टॉपिक रहेगा आज का। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। तो आपको बहुत सारे जानकारियाँ ऐसी मिलेगी कि हज के अंदर में क्या करना है, कैसे करना है, और हज के फ़राइज़, वाजिबात और इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ इंशाल्लाह ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी पहुंचाने से उनको भी पता चलेगा कि हज के अंदर में हाजियों के लिए क्या क्या करना है और हज कितना आसान है अगर आप यहाँ से तैयारी करके जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज के लिए और उम्रा करना किस तरह है ये सब जानना हाजियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्रा में करने वाले आमाल: उम्रा का एहराम बांधने से पहले और नियत और तलबिया पढ़ने से पहले अच्छी तरह से पाक साफ़ होकर गुस्ल करना सुन्नत है और अफजल है। अगर मौका नहीं है तो आप वज़ू भी कर सकते हैं। मीकात से पहले या मीकात पर उम्रे की नीयत करना और 3 मरतबा मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से और औरतें आहिस्ता आवाज़ से तलबिया पढ़ना। उम्रा का तवाफ़ शुरू करने तक कसरत के साथ तलबिया पढ़ते रहना। मक्का में हरम शरीफ में सीधा पैर रख कर मस्जिद में दाखिल की दुआ पढ़कर दाखिल होना। अपनी निगाह को नीचे रखते हुए काबतुल्लाह शरीफ के करीब पहुंचकर थोड़ा बाजू हटकर काबतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर काबतुल्लाह पर पहले नज़र डालकर गिड़गिड़ाकर रोते हुए देर तक सारी जायज़ दुआएं अल्लाह से खूब खूब मांगना। तवाफ़ के 7 चक्करों में लिज्तिबा करना। तवाफ़ का पहला चक्कर शुरू करने से पहले एहराम की चादर को सीधे कंधे से निकालकर 3 चक्कर तक सीधा कंधा खुला रखना और तीसरे चक्कर के बाद बंद कर देना। हजर अस्वद के सामने खड़े होकर उम्रह की तवाफ़ की नीयत करना और हजर अस्वद के पहले इस्तलाम करना, यानि हजर अस्वद को दोनों हाथों से इशारे से बोसा देना। तवाफ़ का पहला चक्कर हजर अस्वद से शुरू करना और 7 चक्करों के दौरान काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर सीना या पीठ ना करना। सामने और नीचे निगाह रखते हुए चक्करों को लगाना। पहले 3 चक्करों में सिर्फ मर्द हजरात रमल करना, यानी पहलवान की जैसे चलना और छोटे छोटे कदम डालते हुए अकड़ कर चलना, और औरतें मामूल रफ्तार से चलना। हर चक्कर में हजर अस्वद के कोने से लेकर रुकन यामिनी के कोने तक अल्लाह पाक का खूब जिक्र करते हुए अपनी ज़ुबान से अल्लाह पाक से खूब खूब दुआएं मांगते रहें। रुकन यामिनी के कोने से हजर अस्वद के कोने तक रब्बना आतेना फिद दुनिया ज़रूर पढ़ें। हर चक्कर में हजर अस्वद के पास पहुंचकर हजर अस्वद के सामने सीना करके दूसरा इस्तलाम करना, यानी हजर अस्वद को दोनों हाथों से इशारों से बोसा देना। ऐसा काबतुल्लाह के 7 चक्करों को पूरा करना, 8 इस्तलाम करना, यानी हजर अस्वद को इशारों से बोसा देना। ये इस तरह से आपके 7 चक्कर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तवाफ़ के दौरान बिल्कुल भी बातें ना करें, दुनियावी बातें करना मना है। और साथ साथ ही कई लोग लाइव फ़ोन करके अपने घर वालों को बताते हैं कि हम लोग उम्रा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, काबतुल्लाह शरीफ दिखाते हैं। इस तरह से ना करें और काबतुल्लाह शरीफ के सामने भी ना देखें। साथ साथ ही नीची नज़र रखकर अपने तवाफ़ को पूरा करें। तवाफ़ के बाद आपको नमाज़ पढ़नी है। तवाफ़ की नमाज है वो किस तरह पढ़नी है, उसको क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। वाजिबुत तवाफ़ नमाज पढ़कर अल्लाह पाक से खूब दुआएं मांगे।
اس کے بعد جمجم کا پانی خوب پینا۔ جمجم کے پانی میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا، ٹھنڈا جمجم کا پانی بالکل بھی نہ پیے، کیونکہ جمجم کا ٹھنڈا پانی پینے سے صحت کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور بعد میں حج کو جانا ہے 5 دن، اس کے لیے بہت خیال رکھنا ہے اپنے شریر کا۔ تو اس طرح سے آپ وہاں پہ سادے پانی جمجم کے بھی فریج رکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کولر رکھے ہوتے ہیں سادے پانی کے، وہ اس میں سے آپ پانی پینے سے آپ کو زیادہ سردی کف وغیرہ نہیں ہوگا، تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو بہت پریشانی ہوگی، آپ کو کف، سردی، زکام اور اس کے بعد بخار ہوگا، تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور ملتزم یعنی کعبۃ اللہ شریف کا جو مین ڈور ہے، اس کے سامنے 3-4 میٹر کی لمبی دیوار ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے جانے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر سعی کا 9واں استلام کرنا، یعنی بوسہ دینا۔ پہلے آپ نے طواف کے اندر میں 7 طواف کیے تھے، اس وقت 8 استلام کیے تھے، یعنی بوسے دیے تھے، اور یہ 9واں استلام کرنا، یعنی سعی میں جانے سے پہلے 9واں استلام کرنا، یعنی 9ویں بار حجر اسود کو بوسہ دینا۔ یہاں تک طواف پورا ہو گیا الحمدللہ۔ اب صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لیے ہری لائٹ جو آپ کو دکھتی ہے، اس کے پیچھے والی صفا مروہ کی بلڈنگ میں داخل ہو کر صفا کے کونے پہ پاس پہنچ کر صفا کے کونے میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف پلٹ کر سعی کی نیت کرنا، اور تھوڑی دیر اللہ پاک سے دعائیں مانگ کر سعی کی پہلے چکر کو صفا سے شروع کر کر مروہ پر پہلے چکر کو ختم کرنا۔ صفا سے مروہ کے چکر کے درمیان میں ہری لائٹ آپ کو اوپر کی طرف دکھے گی، وہاں سے مرد حضرات کو تیزی سے چلنا ہوتا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں، صرف مرد حضرات کو۔ اس طرح صفا کا چکر پورا ہونے کے بعد مروہ کے کونے پہ جا کر اس کی اونچائی پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کر تھوڑی دیر دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، پھر مروہ کے کونے سے صفا کی طرف دوسرا چکر شروع کریں۔ ایسے سعی کے 7 چکر میں صفا اور مروہ کے کونے میں جا کر ہر بار آپ کو دعائیں کرنی ہیں، اور ہر بار اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ سعی کے 7 چکروں کو پورا کرنے کے بعد حرم شریف میں کہیں بھی 2 رکعت سعی کی نفل نماز پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ سعی پورا کرنے کے بعد مرد حضرات حلق یا قصر کرانا، اور عورتیں اپنی چوٹی کے بال کو شہادت کی انگلی کو ایک بار لپیٹ کر کچھ زیادہ کتنا بال آتا ہے اتنا چوٹی کے بال کو کینچی سے کاٹنا۔ اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا ہے الحمدللہ، اور غسل کر کے احرام کو کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا عمرے کا عمل۔ اب ہم انشاءاللہ حج کے فرائض کے بارے میں بات کریں گے۔ حج کے اندر میں کتنے فرائض ہیں اور کیا کیا ہے یہ آپ کو میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں، تو یہ غور سے سنیے گا۔ حج کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرائض احرام باندھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کی نیت کرنا، حج کی تلبیہ پڑھنا، یہ سب مل کر حج کا اول فرض ہوتا ہے۔ دوسرا فرض وقف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفہ میں ظہر کا وقت لگنے کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت لگنے تک وقف کرنا، یعنی میدان عرفہ کے حدود میں ٹھہر کر اپنی طاقت اور اپنی صحت کے مطابق قبلہ رخ کر کر مغرب کا وقت لگنے تک اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعائیں مانگتے رہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جتنی ہو سکے اتنی رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ تیسرا فرض طواف زیارہ، یعنی وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے دن مغرب سے پہلے پہلے تک کسی حال میں بھی طواف زیارہ کو پورا کرنا، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن آپ بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر، قربانی دے کر، حلق کر کے، غسل کر کے، احرام کھول کر
پاک کپڑے پہن کر طواف زیارہ کرنا افضل ہے، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کے پورا دن سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، جب آپ شیطان کو کنکریاں مار کر فارغ ہونے کے بعد، جب آپ اپنے جو نارمل لباس میں آ جانے کے بعد طواف زیارہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح آپ کا حج مکمل ہوتا ہے، اور یہ حج کے 3 فرائض ہیں یہ۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کے واجبات کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ تو حج کے واجبات 6 ہیں۔ پہلا واجب وقف مزدلفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن مغرب کے وقت لگنے کے بعد عرفات کا میدان سے نکل کر مزدلفہ کے میدان کو پہنچ کر مزدلفہ کے میدان میں رات گزار کر 10 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز مزدلفہ کے میدان میں پڑھ کر، فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ کے میدان میں ٹھہر کر قبلہ رخ کر سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگے۔ اس عمل کو وقف مزدلفہ کہتے ہیں۔ دوسرا واجب 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دن میں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یعنی جو 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے وہ دوسرا واجب ہے۔ اور تیسرا واجب 10 ذی الحجہ کے دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حج کی قربانی دینا، یہ بھی ایک واجب ہے۔ حج کی قربانی دینے کے بعد مرد حضرات حلق یا قصر کرنا، اور عورتیں اپنی چوٹی کے بال ایک پورے کے برابر کاٹنا۔ پانچواں واجب طواف زیارہ کی سعی کرنا، صفا اور مروہ کے 7 پھیروں کے ساتھ ساتھ سعی کرنا بھی واجب ہے۔ اور چھٹا طواف وداع کرنا، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنے وطن کو واپس جانے کو کچھ گھنٹے پہلے، یا اپنے وطن کو جانے کے لیے ایئرپورٹ کو جانے سے کچھ گھنٹہ پہلے طواف وداع کرنا۔ یہ سب واجبات ہیں، یہ 6 واجبات ہیں حج کے، اس کو بھی آپ کو پورا یاد کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہی حج کے لیے جانے سے پہلے اگر آپ نے کسی کے ساتھ جھگڑا فساد یا تو کچھ بھی طرح کی باتیں ہوئی ہیں، یا تو کچھ فیملی کے اندر میں کچھ ناراضگیاں ہیں، تو اس کو پہلے دور کرنا ہے۔ سب سے مصافحہ معاہدہ کرنا ہے، سب کو اپنے پاس بلا کر یا ان کے پاس جا کر ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اور ان سے جو گلے شکوے ہیں وہ سب دور کرنے ہیں۔ پوری طرح سے آپ پاک صاف ہو کر حج کے لیے جانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ حج کرنے سے آپ کے حج کا عمل پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کرے اور حج سب کا آسان ہو، کیونکہ حج کے اندر میں مشکلات بہت ہیں۔ اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں، جو بھی سیکھنا ہے، جو بھی حج کے اعمال ہیں، جو بھی حج میں پڑھنا ہے، جو حج کی عبادتیں ہیں، وہ سبھی آپ سیکھ کر جائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ کر جائیں، تو آپ کو حج کے اندر میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا حج قبول ہو اور آسان ہو، کیونکہ حج کے اندر میں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ آپ کا حج آسان ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بار بار حج کرائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبھی مسلمانوں کو حج کی توفیق دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔